अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एक नए सबक के साथ। तो जनाब, गुज़िश्ता सबक में हमने 28वें पारे की तिलावत स्टार्ट कर दी है। आयत नंबर 13 की कल हमने तिलावत की थी। आज इंशाल्लाह हम आयत नंबर 14 और 15 की तिलावत करेंगे। इंशाल्लाह हमारी इस क्लास में हर एक आयत में, हर एक लफ्ज़ में और हर एक हर्फ की अदायगी का दुरुस्त तरीका आपको बताया जाएगा और बहुत ही वजाहत के साथ समझाया जाएगा। फिर भी अगर कोई बात आपको समझ ना आई तो इंशाल्लाह हम बोर्ड पे आपको समझाएंगे, तो हमारे साथ रहिए। तो चलें आज चलते हैं अपने सबक की तरफ। ये है आयत नंबर 14। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा इलल्लज़ीन तवल्लव क़ौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम। अलम तरा, ये जो मीम है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। मीम साकिन की 3 अहकामात होते हैं और ये मीम साकिन का सबसे आखिरी वाला हुक्म है। इसका नाम है इदगाम शफ़वी। मीम साकिन के बाद अगला आने वाला हर्फ अगर बा ना हो और अगर मीम ना हो, बाकी हरूफ में से कोई सा भी एक हर्फ आ जाए तो वहाँ पे बिल्कुल भी रुकना जायज़ नहीं है। वहाँ पे हम इजहार करेंगे। कैसे? अलम तरा, यानी कि किसी किस्म का गुन्ना, किसी किस्म का होंठों का बंद करना यहाँ पे जायज़ नहीं है। और ये तकरीबन सारे मीम के बाद जितने भी हरूफ आ जाए उन पर इनका लागू होता है, बस बा और मीम ना हो। अलम तरा, रा को हमने पुर पढ़ना है। जिस रा के ऊपर ज़बर हो वो रा पुर पढ़ी जाती है। इलल्लज़ीना, अच्छा जी, यहाँ पे भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नून को किसी सूरत में भी लंबा नहीं पढ़ना, क्योंकि इसके ऊपर पड़ी ज़बर है। बाज़ लोग गलती करते हुए पढ़ते हैं इलल्लज़ीना, तो ये गलत है। हमने कैसे पढ़ना है? इलल्लज़ीना, बस इतना सा। तवल्लव क़ौमन, तवल्लव, ये जो ये वाला वाव जो है ये वाव लीन है। जब वाव साकिन हो या साकिन हो, वाव और या साकिन हो और उससे पहले हर्फ के ऊपर ज़बर हो तो वो वाव लीन कहलाता है। वहाँ पे रुकना जायज़ नहीं है, इसको नरमी के साथ पढ़ा जाता है। लीन का मतलब है नरमी से पढ़ना, मद्दा का मतलब है खींच के पढ़ना। हरूफ मद्दा भी 3 है लेकिन हरूफ लीन 2 है। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? तवल्लव, लव, ऐसे पढ़ेंगे। अगर कोई इसको खींच के पढ़ेगा तो वो गलत पढ़ेगा। कैसे? तवल्लव, इसको खींचना जायज़ नहीं है, ठीक है। क़ौमन ग़ज़िबल्लाहु, अच्छा जी, मोटा क़ाफ तो आपको पता होगा हरूफ मुस्तालिया में से है। इसे हर सूरत में पुर पढ़ना है। हरूफ मुस्तालिया 7 है। ये वो हरूफ हैं जो हमेशा पुर यानी कि मोटे करके पढ़े जाते हैं, उनमें क़ाफ भी शामिल है। क़ौमन ग़ज़िबल्लाहु, नून तनवीन यानी तनवीन जब आ जाए या नून साकिन अगर आ जाए उसके बाद ज़रूर कोई ना कोई कानून और कायदा होता है। या तो नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा आ जाते हैं, या तो नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हल्की आ जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे आया हुआ है। या इक़लाब बन जाता है या इदगाम आ जाता है। यहाँ पे क्या है? नून साकिन या नून तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से अगर कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पे इजहार करके पढ़ा जाता है, यानी कि जैसा लिखा है ऐसा ही पढ़ते हैं। गुन्ना और किसी किस्म का खींचना यहाँ पे जायज़ नहीं है। कैसे? क़ौमन ग़ज़िबल्लाहु, अगर कोई इसको पढ़ेगा वैसे ही पढ़ लेगा क़ौमन ग़ज़िबल्लाहु तो उसने तहक़ीक़ गलत पढ़ा, तो यहाँ पे रुकना जायज़ नहीं है। ग़ज़िबल्लाहु, ग़ैन को भी पुर पढ़ना है क्योंकि हरूफ मुस्तालिया में से है। ज़वाद को भी पुर पढ़ना है क्योंकि ये भी हरूफ मुस्तालिया में से है। अच्छा, अगर हम इसको बारीक पढ़ेंगे तो गलत पढ़ेंगे, और वो कैसे होगा? ग़ज़िबल्लाहु, हमने 3 गलतियाँ की। देखें, आपको पता ही नहीं चलता आप एक आयत में कितनी गलतियाँ कर लेते हैं और 2 अल्फाज में कितनी गलतियाँ की। 1 2 3। पहली गलती गैन को बारीक पढ़ा, दूसरी गलती ज़वाद को बारीक पढ़ा, तीसरी गलती अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ा, ठीक है। गैन ज़वाद, ख़ा स्वाद, क़ाफ त्वा ज़वा, ये वो 7 हरूफ हैं जो हमेशा पुर पढ़े जाते हैं। और रहा अल्लाह का नाम,
اللہ کے نام سے پہلے زبر ہو تو اللہ کا نام پور پڑھا جاتا ہے، اگر اللہ کے نام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا نام باریک پڑھا جاتا ہے، اس لیے یہاں پہ ہم نے اللہ کا نام پور پڑھا۔ پھر سن لیں صحیح کیسے پڑھیں گے، غضب اللہ، ہا کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ ہا کے اوپر صرف سیدھا پیش ہے، الٹا پیش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو ہم غضب اللہ پڑھیں گے تو ہم نے یہاں پہ الٹا پیش ڈال دیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدھا پیش ہے تو ہم سیدھا ہی پڑھیں گے۔ علیہم، عین کو درست طریقے سے پڑھیں، علیہم پڑھنا چھوڑ دیں، پریکٹس کریں، مخرج کو باہر نکالیں، لفظ کو صحیح پڑھیں، معنی غلط نہ کریں۔ علیہم غلط طریقہ ہے، علیہم درست طریقہ ہے۔ ویسے علیہم بھی ایک لفظ ہے جو الف کے ساتھ، یعنی کہ الف کی زبر حمزہ کے ساتھ آتا ہے۔ ما ہم منکم، یہ آگے وہ میم ساکن کا حکم نمبر 1۔ جب میم ساکن ہو اور میم ساکن کے بعد اگلا بھی میم ہو اور وہ متحرک ہو، یعنی اس کے اوپر زبر زیر پیش ہو، تو وہاں پہ غنہ ہو جائے گا۔ کیسے؟ ما ہم منکم، اس قاعدے کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ پچھلی ہفتے میں ہم نے اس قاعدے کو تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا، آپ کسی کلاس میں آپ نے ضرور پڑھا ہوگا۔ پھر بھی آپ سمجھ لیں، میم ساکن کے بعد میم دوبارہ آ جائے تو وہاں پہ غنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اس سے قاعدے کا نام بھی ہے، اسے کہتے ہیں ادغام شفوی۔ غنہ کیسے ہوگا؟ ما ہم منکم، یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد میں نے بتایا تھا نا، جب بھی نون ساکن آئے گا، جب بھی تنوین آئے گا، اس کے بعد ضرور کوئی نہ کوئی قاعدہ لاگو ہوگا، اس قاعدے کا ضرور کوئی نام ہوگا۔ اس قاعدے کا نام ہے اخفا۔ جب نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو چھپا کے پڑھتے ہیں۔ اب اس کو ہم منکم کے بجائے ہم پڑھیں گے منکم، ٹھیک ہے۔ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ۔ اچھا جی، اب دیکھیں نون ساکن کے بعد کاف آیا تو اخفا ہو گیا، یہاں بھی نون ساکن کے بعد ہا آیا تو اظہار ہو گیا، یعنی کہ اس کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، بغیر غنے کے پڑھنا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ ایسا ہی کرنا ہے، یعنی کہ نون ساکن یا تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ کیسے ظاہر کریں گے؟ منہم وَيَحْلِفُونَ، ہا کے تلفظ کا خاص خیال رکھیں۔ عَلَى الْكَذِبِ، کسی بھی حرکت کو ہم لمبا نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ بھی زبر ہے، یہاں پہ زیر ہے، یہاں پہ بھی زیر ہے۔ اگر ہم لمبا پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ عَلَى الْكَاذِبِ، دیکھیں نا لفظ کا کیا بن گیا، درست طریقہ کیا ہے؟ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ وہ میم ساکن کے بعد یا ہے تو ادھر میم پہ ہم نے رکنا نہیں ہے، کیونکہ میم کے بعد با آئے تو رکتے ہیں، میم کے بعد میم آئے تو رکتے ہیں، اور کوئی بھی لفظ آئے تو بالکل رکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ واو مدہ ہے۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اعد اللہ، اللہ کا نام ہم نے پر پڑھا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر آ گیا۔ لہم عذابا، میم ساکن کے بعد عین آ گیا تو وہاں پہ ہم نے رکنا نہیں ہے کیونکہ میم ساکن کے بعد نہ تو میم متحرک ہے اور نہ ہی با ہے، عین ہے تو یہاں پہ ہم رک نہیں سکتے۔ لہم عذابا شدیدا، نون ساکن کے بعد کاف آیا تو اخفا ہو گیا، تنوین کے بعد شین آیا تو بھی اخفا ہو گیا۔ کیوں اخفا ہو گیا؟ کیونکہ شین بھی حروف اخفا میں سے ہے۔ حروف اخفا کتنے ہیں؟ چلیں کلاس کے اینڈ میں میں آپ کو بورڈ کے اوپر لکھ کے بتاؤں گی۔ شدیدا، انہم ساء ما کانوا یعملون، نون کے اوپر شد آ جائے یا میم کے اوپر شد آ جائے، یعنی وہاں پہ کوئی قاعدہ نہ ہو لیکن نون کے اوپر شد آ جائے اور سادہ کوئی میم ہو، جیسے ہم پڑھتے ہیں ثم ان، یہاں پہ یہی قاعدہ ہے کہ نون کے اوپر شاد ہے اور میم کے اوپر شاد ہے، تو یہاں پہ ہم ہر حال میں غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ساء ما کانوا، مد کا دھیان رکھیں، یہ جو مد ہے یہ 5 سے 6 حرکات عربیہ کے برابر ہے، اور آپ نے پڑھتے ہوئے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے، اس کو سا ایسے نہ پڑھ لینا، سا اتنا سا، ما كانوا يعملون،
الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوا. کانو، اس الف کی سے پہلے زبر ہے تو یہ بھی الف مدہ ہوا، یعنی الف کی وجہ سے کاف کو کھینچ کے پڑھیں گے. یہاں پہ واؤ مدہ کی وجہ سے نون کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے. کیوں بھائی؟ نون پیش واؤ نو، اس لیے. یعملون، یا لمون پڑھنا یا یعملون پڑھنا دونوں غلط ہیں. اس کو یعلمون پڑھنا ہے اور اسے یعملون پڑھنا ہے. یہاں پہ لام پہلے ہے، یہاں پہ میم پہلے ہے. لفظ کو پڑھتے ہوئے یہ بھی دیکھا کریں کہ پہلے کون سا لفظ آ رہا ہے اور اسے کس طرح پڑھنا ہے. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. 2 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، بہت تفصیل سے پڑھی ہیں. امید ہے ہماری اس کلاس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. چلیں آپ بورڈ پہ جاتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم حروف اخفاء پہ کام کریں گے، اس کے بعد ہم اگلا کوئی قاعدہ دیکھیں گے. حروف اخفاء جو ہیں وہ 15 حروف ہیں. کون کون سے ہیں دیکھیے، یہ اپنے پاس آپ بورڈ پہ لکھ لیں. تا، سا، جیم، ح، اوہو کیا ہو گیا، سوری، تا، سا، جیم، دال، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ زال، را نہیں ہے، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، آخری حرف کون سا ہے؟ کاف. کتنے یہ؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. یہ 14 حروف ہیں. یہ حروف اخفاء ہیں. یہاں پہ کبھی بھی یہ حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں تو کبھی بھی نون ساکن یا تنوین کو ظاہر کر کے نہیں پڑھتے، ہمیشہ چھپا کے پڑھتے ہیں. یہ کاف ایسے بھی لکھا جاتا ہے اور ایسے بھی لکھا جاتا ہے، دونوں صورتوں میں، کش میں بھی اور اس کے اندر ایسے آ جاتا ہے تو بھی یہ کاف بنتا ہے. یہ حروف اخفاء جو ہیں آپ اپنے پاس یا تو اسکرین شاٹ لے لیں یا پھر آپ اپنی کاپی میں ضرور نوٹس بنائیں. اگر آپ تجوید پڑھ رہے ہیں تو نوٹس بھی ضرور بنائیں. ہو گیا. آج ہم پڑھیں گے اللہ کے نام کے بارے میں. اللہ کے نام سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اللہ کا نام پر پڑھا جاتا ہے، اگر پیش آئے تو بھی اللہ کا نام پر پڑھا جاتا ہے. ہاں اگر اللہ کے نام سے پہلے زیر آ جائے تو اللہ کا نام باریک پڑھا جاتا ہے. دیکھتے ہیں ان میں کیا کیا فرق ہے. ان اللہ، زبر آیا تو ہم نے پر پڑھا. رسول اللہ، پھر ہم نے اللہ کا نام پر پڑھا. بسم اللہ، اللہ کا نام ہم نے باریک پڑھا. چلیں اس کو اب اچھی طرح سے سمجھ جاتے ہیں ایک دفعہ پھر. اللہ کے نام سے پہلے زبر آئے یا اللہ کے نام سے پہلے پیش آئے اللہ کا نام پر پڑھا جاتا ہے. اگر اللہ کے نام سے پہلے زیر آ جائے تو اللہ کا نام باریک پڑھا جاتا ہے. وہ کیسے؟ ان اللہ، ہم نے اللہ کا نام پر پڑھا. رسول اللہ، اللہ کا نام پر پڑھا. بسم اللہ، ہم نے اللہ کا نام باریک پڑھا. پر اور باریک کے درمیان فرق بھی سمجھیں اور کس صورت میں پر پڑھا جاتا ہے اور کس صورت میں باریک، یہ چیز بھی سمجھ لیں. پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے سبق کے ساتھ. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.